सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। ईरान और अमेरिका के दरमियान फौरी तौर पर दोबारा बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान तो कम हुआ है, लेकिन दोनों ममालिक बैकडोर बातचीत जारी रखे हुए हैं। और इस सिलसिले में आज अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए ईरान के नए मुतालबात की लिस्ट मौसूल हो चुकी है। इस पर गौर करने के लिए सदर ट्रंप ने आज अपने सिक्योरिटी नुमाइंदों का एक मुशावरती इजलास बुलाया, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि ईरान के नए मुतालबात पर गौर करना है या फिर दोबारा जंग की तरफ जाना है। इस सारी सूरत हाल में नाजरीन, पाकिस्तान अब भी एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है। बरतानवी जरीदे रॉयटर्स ने पाकिस्तानी ज़राए का हवाला देते हुए खबर दी है कि मुज़ाकरात अब भी जारी हैं, लेकिन दोनों फरीकैन अब आमने सामने उस वक्त बैठेंगे जब किसी मुआहिदे पर इत्तफाक राय हो जाएगा। इस खबर के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने हालिया दौरा पाकिस्तान में ईरान के नए मुतालबात पाकिस्तान के हवाले किए और साथ ही अमरीकी मुतालबात पर तनकीद भी की। ईरान के नाज़रीन, जो नए मुतालबात हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे उसकी तफसील तो सामने नहीं आई, लेकिन अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने यह दावा किया है कि नए ईरानी मुतालबे में आबनाए हुर्मुज़ के मामलात को पहले तय करने की शर्त रखी गई है, जबकि न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात को अगले मरहले में तय करने का ईरान की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे और यहीं से वो ओमान गए, जहाँ पर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अहम मामलात पर बातचीत हुई। इस हवाले से आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ये बताया है कि दोनों ममालिक का इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ कि आबनाए हुर्मुज़ से जुड़े मामलात के लिए माहिरीन की सतह पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा ईरान और ओमान की तरफ से। ओमान का ये दौरा मुकम्मल करने के बाद अब्बास अराग़ची दोबारा पाकिस्तान लौटे और फिर पाकिस्तानी क़यादत को इस हवाले से उन्होंने एतमाद में लिया। इसके बाद वो आज रूस पहुँचे, जहाँ पर रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी रूसी सदर से मुलाकात हुई और उसकी अब तक सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक रूसी सदर ने बताया कि गुज़श्ता हफ्ते उन्हें नए ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम मिला था। सदर पुतिन ने यह ऐलान भी किया कि मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी को ख़त्म करवाने के लिए जिस हद तक हो सका वो किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सदर ट्रंप ईरान के नए मुतालबे पर न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात को मौखर करके आबनाए हुर्मुज़ का मामला पहले तय करने पर आमादा होंगे या नहीं। इस मामले पर बात करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है एम्बेसडर जौहर सलीम साहब को, पाकिस्तान के सीनियर साबिक सिफारतकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ाद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फ़ाद साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। अमेरिका का एक सदर ट्रंप तो बारहा ये कहते आए थे कि इस सब के नतीजे में एक बड़ा सख्त न्यूक्लियर जो है वो अग्रीमेंट डील हम कर लेंगे ईरान के साथ, लेकिन अब ईरान जो मुतालबा कर रहा है, आप समझते हैं कि सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए पहले आबनाए हुर्मुज़ को और जंग बंदी के मामले को तय करने पर आमादा हो जाएंगे सदर ट्रंप? मेरे ख्याल में आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी फौरी तौर पर तो मुझे मुश्किल लगता है। ये जो प्रपोजल है ये सामने आया है और इसमें बहुत सारे ऐसे इन मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। उनका भी ये कहना है कि अगर तो किसी भी तरीके से एक मुआहदे के करीब जाना है तो फिर ये जो पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट है इसको एड्रेस करना पड़ेगा, और उसमें जो नेवल ब्लॉकेड का मामला है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का मौका है, यहाँ से बात शुरू हो सकती है। इनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहा जा सकता है, और उसके बाद जो है वो जो असल जो पेचीदा मामलात हैं जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का और उनके ऊपर सैंक्शंस हैं और उनका जो फंड्स हैं जो फ्रोजन है, ये वो बड़े मामलात हैं जिन पे बाद में बात होगी। मेरे ख्याल में ये वो प्रपोजल है जो ईरान की तरफ से शायद एक शक्ल ले रहा है। उसमें पाकिस्तान और रूस और ओमान से मुशावरत हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसमें सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और दीगर गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको भी जरूर एतमाद में लिया गया होगा। तो अब लग ये रहा है कि ये थोड़ा एक रीजनल किस्म का एक इनिशिएटिव डेवलप हो रहा है और उसके बाद फिर ये अमेरिकनों को दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट कम से कम जो एक खुशाइन बात है, ये हौसला अफजा बात है, वो ये है कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल रुके हुए नहीं है।
جوہر سلیم صاحب، آپ کی نظر میں صدر ٹرمپ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ مکس سگنلز تو وہ دے رہے ہیں، بیک ڈور جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو وہ اون کر رہے ہیں، سو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا یہ نیا مطالبہ مانیں گے صدر ٹرمپ؟ دیکھیں، سب سے بالکل فہد صاحب نے صحیح کہا. ایک تو خیر یہ بہت اہم ہے کہ پروسیس جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے، اس میں کوئی ایک بریک ڈاؤن نہیں آنا چاہیے. تو وہ تو، اور دوسرا جو ایران نے ابھی انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ وہ ایک ریجنل جو ہے نا فریم ورک کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ایک ریجنل اینکر چاہتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کافی سارے ملک اس پروسیس میں پہلے بھی انوالو تھے. ابھی بھی ان کے ساتھ جو اس وقت ساری کنورسیشن ہو رہی ہے، I think that adds value to the process. اب جہاں تک بات اس کی ہے کہ کیا کوئی اسپیسیفک پروپوزل امریکہ مانے گا، تو دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو ان کو وکٹری چاہیے تھی نا، جو وہ بتا سکے اپنی ہوم آڈینس کو کہ جی دیکھیں دس از واٹ آئی ہیو گاٹ فرام دس وار. تو وہ اب ان کو جب تک نہیں ملے گی تو ظاہر ہے ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ورنہ تو یہ بڑا اچھا راستہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ایک پرماننٹ سیز فائر ہو جائے، ساتھ ہی جو ہرمز والا معاملہ ہے جس میں کہ ایک طرف ایران اس کو ان بلاک کرے اور پھر یہ بلاکیڈ ہٹے، اور پھر اس کے بعد ایک اسٹرکچر ڈائلاگ شروع ہو جائے. تو میں تو اس سے پہلے بھی کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ سب سے شاید آسان راستہ یہی ہوتا. لیکن امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ پہلے ان کو جو ہے نا نیوکلیر ایشو پہ کوئی سبسٹانٹیو چیز ملے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دکھانے کے لیے. تو جب وہ اب ظاہر ہے اب تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو پھر آئی تھنک کہ یہ جو چیز ہے سب سے پہلے جو، کیونکہ ہرمز تو اس وقت پوری دنیا کو ہرٹ کر رہا ہے نا، جو ہرمز کی بلاکیج ہے، اسٹیٹ آف ہرمز کی، اپنا ہرمز کی، نہ صرف اس خطے کو، نہ صرف جو ہے باقی سارے خلیجی ممالک کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں خود ایران کو بھی، کیونکہ پہلے تو چلے نہیں کر رہا تھا، ان کی تو اپنے اس وقت شپس گزر رہے تھے، ان کا تیل تو بلکہ اس کو تو سینکشنز بھی ہٹ گئی تھی. لیکن اب تو وہ سچویشن نہیں ہے. اب تو جو یہ بلاکیڈ ہوا ہے امریکہ کی طرف سے، اور دیکھیں جب یہ بلاکیڈ ہوا تھا امریکہ کی طرف سے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ بلاکیڈ کیوں ہوا ہے. یہ بلاکیڈ اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ کو یہ لگا، جو پہلا مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس میں ان کو یہ لگا کہ ایران اس لیوریج کو، یہ جو لیوریج ہے اپنا ہرمز کے بلاکیڈ کی وجہ سے، اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں دوسرے معاملات پہ کنسیشنز لینے کے لیے. تو پھر امریکنز نے یہ سوچا کہ سب سے پہلے ان کی یہ لیوریج نیوٹرلائز کی جائے. تو پھر انہوں نے وہ بلاکیڈ کیا، اور ظاہر ہے اور دیکھیں میں اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے فرق پڑا ہے. اس سے ان کی وہ جو ایک لیوریج تھی، اور وہ کافی بڑی لیوریج اس وقت بن گئی تھی، کیونکہ وہ دنیا کے لیے بہت مشکل مسئلہ بن گیا ہے، صرف اس خطے کے لیے نہیں، باقی خطوں کے لیے نہیں، پورے ایشیا کی بات کریں آپ، بلکہ ہر جگہ. کیونکہ صرف یہاں سے تیل تو نہیں جاتا، یہاں سے صرف گیس تو نہیں جاتی، یہاں سے ساری فرٹیلائزرز بھی دنیا کی، اس کا بھی ایک بڑا حصہ یہاں سے جاتا ہے. یہاں سے بے شمار قسم کی کیمیکلز ایسی جاتی ہیں جو آپ کو بہت ساری انڈسٹریز میں چاہیے ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو لیوریج تھی یہ بہت عام تھی. لیکن جب سے امریکہ نے بلاکیڈ کیا ہے، اب ظاہر ایران کے لیے بھی مشکل ہو گئی ہے. حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ ان کا دیکھیں، ان کا جہاں تک ٹھیک ہے ادھر سے تو ان کے تیل کے ٹینکرز نہیں جا رہے، باقی ٹریڈ رک گئی ہے. لیکن ایران کے انٹرنیشنل واٹرز میں اس وقت بھی ایز وی اسپیک وہ 160 ملین بیرلز کے قریب ان کا تیل جو ہے انٹرنیشنل واٹرز میں موجود ہے. وہ مختلف ٹینکرز جو مختلف جو ہے نا نیول ویسلز میں، وہ یہ ایران پہلے بھی اسی طرح یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے اپنا، کیونکہ دیکھیں ہوتا کیا ہے اس میں، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جو آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے نا اس کو آپ ہالٹ نہیں کر سکتے کسی طرح، وہ آپ مسلسل جاری رہنی. اس کو ایک بار آپ روک دیں تو پھر وہ بہت عرصے، لمبے عرصے تک کے لیے روکنا پڑتا ہے اس کو دوبارہ سے. ایسے نہیں ہے کہ کوئی انجن ہے کہ آپ اس کو آن آف کر دیں. تو وہ پھر آپ اپنا وہ جو جتنا بھی آئل تھا وہ ملک سے نکالتے رہتے تھے، وہ انٹرنیشنل واٹرز میں اس کو بیچتے رہتے تھے، اور پھر وہاں سے پھر آگے وہ بکتا تھا جیسے بھی. تو ابھی وہ تو ان کا ہے باہر. لیکن امریکہ نے بھی یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ جی ہم ان کے جو شپس ہیں، ان کی جو ٹینکرز ہیں، پھر پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں گے ان کو امپاؤنڈ کرنا شروع کر دیں گے، ان کو روکنا شروع کر دیں گے، سیز کرنا شروع کر دیں گے. تو اس سے بھی تھوڑا پریشر ظاہر جنریٹ ہوا ہے. تو اب یہ جو جنگ ہے جس کے کئی ڈائمینشنز ہیں، جس میں کہ ایک بہت اہم یہ ایک اکنامک وارفیئر جو اس وقت چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اکنامک وارفیئر والا اس کا جو فیسٹ ہے اس کو تو رکنا چاہیے. اور جو ہے نا بالکل فہد صاحب نے یہ صحیح کہا کہ وہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہو سکتا ہے. اگرچہ اس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ کو سوٹ یہ کرتا تھا کہ جی وہ ظاہر ہے کہ ان کو کوئی ایک میجر کنسیشن مل جائے.
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہے کہ پہلے دیکھیں ایک ٹائم پہ اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی, اور اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بڑی سخت سٹیٹمنٹس نہ آتی جس وقت فیلڈ مارشل جو ہے ایران کے دورے پہ تھے, تو ایران کی طرف سے تو اناؤنس بھی ہو گیا تھا, لیکن پھر کچھ ایسی سخت سٹیٹمنٹس آ گئیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جس میں ایک میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ہم تو بلاکیڈ نہیں ختم کریں گے, صرف ایران یہ کر رہا ہے اور ایران ہماری ساری شرائط مان بھی گیا. تو اس سے پھر وہ ایک دم جو سارا پروسیس تھا کم از کم ابنائے ہرمز کی اور بلاکیڈ کی حد تک وہ تھوڑا ڈیریل ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بالکل دیکھیں جو ہے نا اٹ ول بی اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن اگر ڈپلومیسی اس طرف چلے کہ سب سے پہلے یہ جو ایشوز ہیں اس وقت ان کو سب حل کر دیا تھا, جس کو ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس حوالے سے مزید بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. فواز صاحب, ایران کا یہ جو مطالبہ ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے اگلے مرحلے میں بات ہو, اس کی ایک اور وجہ بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ ایران میں انٹرنل تقسیم کے حوالے سے ان معاملات کو لے کر جو باتیں ہو رہی تھی. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے اور ذرائع سے باقاعدہ طور پہ دعویٰ کیا ہے کہ عباس اراغچی نے پاکستان سمیت مصر, ترکی اور قطری حکام کو یہ بتایا کہ ایران میں امریکہ کی نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے مطالبات پر اتفاق رائے نہیں ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے انتہائی قسم کے مطالبات ہیں, بالخصوص کہ امریکہ کہتا ہے کہ سسپینڈ کیا جائے یورینیم انرچمنٹ کو 10 دہائی سے زیادہ عرصے کے لیے, جس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی, اختلاف سامنے آیا تھا, اور انرچڈ یورینیم کو ان کے ملک سے منتقل کرنا. ان دو باتوں کے حوالے سے یہ میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے اپنے انٹرنلی اتفاق نہیں پایا جاتا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کنسنسس انٹرنلی ایران میں بلڈ کیا جائے اس پہ. دیکھیے میرے خیال میں کنسنسس تو ایران میں کبھی بھی نہیں تھا, اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سپریم لیڈر تھے علی خامنائی صاحب, ان کا تو باقاعدہ فتویٰ تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز جو ہے وہ نہیں بنائیں گے, اور شاید اس لیے وہ معاملات تو رکے پڑے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سسٹم میں بالکل ایک نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کے لیے جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی موجود ہے. تو ایک کنفلکٹڈ پوائنٹ آف ویو تو ہے ان کی جو ریاستی نظام ہے اس کے اندر. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو JCPOA ہوا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, اس میں ایران مان گئے تھے کہ ان کی جو انرچمنٹ ہے وہ 3.67 تک, میرے خیال میں یہ لیول تھا, وہاں تک وہ لے آئیں گے, جبکہ ویپن گریڈ کے لیے آپ کو جو ہے وہ 90% تک جانا ہوتا ہے, اور اس کو وہ فالو بھی کر رہے تھے ان ریٹرن فار لفٹنگ آف سینکشنز اور دیگر جو ان کو ریلیف دی جا رہی تھی. وہ ٹرمپ صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. جیسے ہی ٹرمپ صاحب نے وہ JCPOA اٹھا کر باہر پھینکا اپنی پہلی ٹرم میں, تو ایرانیز نے ایک دم جو ہے وہ اپنی انرچمنٹ کو 3.67 سے لے کر 60% تک لے آئے, وچ مینس کہ بام گریڈ لیول تک تو نہیں پہنچے لیکن اس سے قریب پہنچ گئے. اب اس وقت اس جنگ کے بعد اس نظام میں نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کے لیے کتنا پریشر ہے یہ obviously کہنا مشکل ہے, لیکن کلیئرلی جب پہلے بھی ایک دو رائے تھی تو اب بھی ضرور ہوگی. لیکن ایک اس میں جو امپورٹنٹ پہلو ہے افسر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایرانی سسٹم میں یہ بھی رہا ہے کہ جی اگر ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بناتے تو اس کی عوض ہمیں جو کچھ ملے وہ سبسٹینشل ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں ابھی بھی شاید عین ممکن ہے کہ ایران وہ سب کچھ مان جائے جو پہلے JCPOA میں وہ مان چکے تھے آلریڈی, لیکن اس کے عوض اب وہ پرائز زیادہ لیں گے بیکاز ان کی صورتحال بہتر ہے. تو اس لیے جو یہ بات ہو رہی ہے کہ روس میں جہاں پہ اراغچی صاحب کی ولاڈیمیر پیوٹن جو صدر ہیں روس کے, ان سے ملاقات ہوئی ہے کہ اگر الٹیمیٹلی کوئی ایسی ڈیل ہوتی ہے کہ وہ انرچڈ یورینیم جو ہے وہ ملک سے باہر جانے پہ آمادہ ہوتے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ روس کے پاس ہم رکھا دیتے ہیں. اب اگین یہ کیا اثر آئی ہے obviously کوئی خبر تو نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں یہ بات ضرور ہے کہ اس باری نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز کرنے کے لیے ایران جو ہے وہ ایک بہت بھاری پرائس امریکہ سے لے گا. کیا امریکہ وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوگا؟ آئی تھنک دیٹس دی بگ کوسچن. فواز صاحب, پھر یہ جو انڈائریکٹ ٹاکس کی طرف اب معاملات جا رہے ہیں اور تمام اس کا کوئی دونوں طرف بھی اعتراض نظر نہیں آ رہا, اور پاکستان بھی ابھی تک فیسیلیٹیٹ کر ہی رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چانسز بڑھتے ہیں کوئی معاملات طے پا جانے کے؟ کیونکہ ڈائریکٹلی تو ہم نے دیکھا پہلا جو مذاکرات ہوئے وہ کس انداز میں بے نتیجہ رہے تھے. دیکھیے اب صاحب میرے خیال میں تو یہ ایکچولی اچھی بات ہے, کیونکہ یہ نہ امریکہ اور ایران افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ہی کرنا چاہیے کہ ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس ہو اور اس میں سے بھی کوئی نتیجہ نہ نکلے. بہتر یہ ہے گراؤنڈ ورک پہلے کیا جائے, بند دروازوں کے پیچھے بات ہوئے, انڈائریکٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہو,
اور پھر آمنے سامنے وہ تب بھی آ کے بیٹھیں جب واقعی میں کچھ حد تک ایک بیسک پلان پر اگریمنٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے شاید اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ 50 سال پرانا ایک معاملہ ہے, یہ 21 گھنٹوں میں نہیں جو ہے وہ سلجھتا. تو یہ جو پاکستان کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو رہے ہیں, اور دونوں ممالک یعنی ایران اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید جنگ کرنا ان کے مفاد میں نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں اگر کوئی تھوڑا وقت لگ بھی جاتا ہے یہ بہتر ہے کہ بات کچھ بن جائے اور پھر اسلام آباد میں آ کر اور فیس ٹو فیس کوئی اگریمنٹ. فہد صاحب، ایک اور بحث آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے, اور ایران کتنا اعتماد کرتا ہے پاکستان پر, اس پر بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں عباس اراغچی کے اس دورے کو لے کر, جو کہ غلط بھی ثابت ہوئی کیونکہ وہ واپس عمان سے بھی پاکستان آئے, تمام چیزیں کنوے کیں اور اگین وہ وہاں پر گئے. کوارڈینیشن تو ہمیں نظر آتی ہے, لیکن آپ کی نظر میں کیا ایران کو بھی اپنی پوزیشن اس حوالے سے واضح کرنے کی ضرورت ہے, یا واضح ہے ان کی پوزیشن کہ وہ پاکستان کو ایک با اعتماد ثالث کے طور پہ دیکھتے ہیں اور وہ ایران جو کسی اور پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں نظر آتا اس وقت؟ نہیں دیکھیے, یہ جو آپ نے جن خبروں کا حوالہ دیا یہ ظاہر بات ہے ہم سب نے دیکھی ہیں, ادھر ادھر سے آ رہی ہیں اس وقت. پاکستان کے رول کے حوالے سے دبے الفاظ میں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. وہ سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ایجنڈاز ہیں, جو سٹوریز آ رہی ہیں. آپ بھی جتنی منجھی بھی صحافی ہیں آپ نے بھی گیس کر لیا ہوگا کہ جب ذرائع سے سٹوری آتی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ایران پاکستان کی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یونیک ہے, اور وہ اس وقت کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے. وہ کسی کو اچھا لگے برا لگے, تو فیکٹ ہے کہ اگر امن معاہدہ ہونا ہے تو وہ پاکستان کے تھرو ہی ہونا ہے. ایسی صورت حال میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آ کر ایکولی ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ گفتگو کر سکے. اور پچھلے 3-4 ہفتے میں جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں بڑی گہرائی میں جا کے بات چیت ہوئی ہے, وہ ایک دم ہوا میں تو نہیں اڑ سکتی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ایران کو بھی وضاحت دینے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو تو بالکل ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی جو کچھ بھی ہوگا اس میں پاکستان کا رول سینٹرل ہی رہے گا. رشیا کا رول آپ سمجھتے ہیں بڑھتا ہوا؟ جو سٹیٹمنٹ آج آیا ہے, ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ جو ہو سکا روس کرتا رہے گا. تو جو آج ایران اور رشیا کا ایک کلیکٹیو میسج آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آگے ہمیں باقاعدہ روس بھی پوزیشن لیتا ہوا نظر آئے گا؟ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں افسر. روس کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا, ہمیشہ سے تھا لیکن اب وزبلی ہو گیا. آپ دیکھیے اس سے پہلے جو چین کا رول واضح ہو چکا ہے. چین نے بڑے اس قسم کے بیانات دیے ہیں جس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں. اور امریکہ کے صدر کا وزٹ بھی ہونے جا رہا ہے چین. روس کی کے بجائے کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ایران کی سپورٹ میں وہ جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے تھے. لیکن اب کیونکہ یہ وزٹ ہو گیا ہے اراغچی صاحب کا, تو بالکل کلیئرلی روس ایک بہت اہم اسٹیک ہولڈر ہے, اور اس کا اس سفارت کاری کا جو عمل ہے اس میں شامل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی پلان بنے گا یا کوئی بھی جو بھی انیشیٹو اب ایران کی طرف سے سامنے آئے گا, اس کو اگر روس کی اور چین کی بیکنگ ہے تو اس کا جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور شاید کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اب اس باری جو پلان امریکہ کے سامنے رکھا جائے اس کے پیچھے اتنی زیادہ ڈپلومیٹک بیکنگ ہو کہ امریکہ کو اس پہ تنقید کرنا جو ہے وہ قدرن مشکل ہو, اور اس میں روس کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. بہت شکریہ فہد حسین صاحب اور ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس کے کورسپونڈنٹس ڈنر میں ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. اس حوالے سے کیا حقائق ابھی تک سامنے آ سکے ہیں اس پہ بات کریں گے. سینئر صحافی واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہفتے کے روز امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے ہلٹن ہوٹل میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کے ڈنر کے دوران پیش آیا فائرنگ کا واقعہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے. اس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق 31 سالہ حملہ آور کول ٹامس ایلن کا تعلق ریاست کیلیفورنیا سے ہے اور پیشے کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر تھا اور گیم ڈیولپر تھا. اس واقعے کے دوران صدر ٹرمپ, نائب صدر جے ڈی وینس اور دیگر عہدیداروں کو تو بحفاظت نکال لیا گیا, مگر سیکیورٹی ناکامی کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. امریکی میڈیا میں حملہ آور کے ایک مبینہ خط کا بھی کافی تذکرہ ہو رہا ہے جس میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے ان کے مخالف جذبات کا اظہار کیا گیا, اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنانے کا ارادہ بھی اس حملہ آور نے ظاہر کیا تھا.
اب اس سلسلے میں تحقیقات تو جاری ہیں کہ حملہ آور کے اصل عزائم کیا تھے. امریکی صدر، نائب صدر اور دیگر اہم عہدیداروں کی موجودگی میں مسلح شخص اس تقریب میں کیسے پہنچ گیا؟ کیا یہ محض سیکیورٹی ناکامی ہے، بڑھتی ہوئی سیاسی تقسیم کا بھی یہ ایک مظہر ہے، یا پھر معاملہ اس سب سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے سی انور اقبال صاحب. انور صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے، اور جو ویژول سامنے آئے وہ بھی کافی غیر معمولی تھے. کوئی لوگ تو بہت گھبرائے ہوئے نظر آئے ہمیں اس تقریب کے شرکا، لیکن کچھ لوگ اپنا ڈنر جاری رکھے ہوئے تھے. سو آپ کے علم میں جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کیا ابھی تک حکام کسی نتیجے پر پہنچ سکے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دیکھیں، آپ کے سارے سوالات سارے بہت جائز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور جاتے رہے ہیں. صدر کینیڈی کے قتل کے حوالے سے جو صدر ابراہم لنکن تھے، ان کو تو طویل عرصہ گزر گیا، ان کے حوالے سے بھی اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. جو صدر ریگن پہ حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، اور ان سوالوں کے مکمل جواب کبھی نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو جو بھی تحقیقات ہوتی ہیں خفیہ ایجنسیز کے مسئلے، اس میں FBI کرے گی اور ضرور ایک تفصیلی رپورٹ بناتے ہیں، وہ پیش کرتے ہیں. وہ رپورٹ کبھی بھی امریکہ میں نہیں، کہیں بھی دنیا میں وہ رپورٹ کہیں ریلیز نہیں کی جاتی، وہ صرف چند افراد کے لیے ہوتی ہے، تو وہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا. اب اس میں ہوتا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں، میڈیا یہ کرتا ہے کہ جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ پھر وہ انفارمڈ گیس کرتے ہیں اور اس سے پھر نکالتے ہیں اپنے مطالب اور اس کو سچ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں اگر آپ دیکھیں، اس میں اس بار جو سب سے اہم میری نظر میں جو ڈاکیومنٹ ہے وہ ہے جو اس نے تقریباً 1500 الفاظ کا ایک جو خط لکھا تھا اپنی فیملی کے نام، دوستوں کے نام، اپنے اس میں اسٹوڈنٹس کا بھی ذکر ہے. اس میں وہ سب سے پہلے معافیاں مانگ رہا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ اپنے اسٹوڈنٹس سے ان کو یہ بھی نصیحت کر رہا ہے کہ اسکول جانا، پڑھنا مت چھوڑنا، یہ وہ میں جو کر رہا ہوں وہ تم نہ کرنا. اور پھر وہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ وہ مجبوراً یہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی لیڈرشپ ہے وہ ہونی نہیں چاہیے، وہ سب بہت غیر مطمئن ہے. اب اس سے دو سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت ساری دنیا میں جو سیاستدان ہیں وہ بڑی ولنریبل پوزیشن میں ہیں، کیونکہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے کہ شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے. تو جو سیاستدان ہیں وہ بھی شدت پسندانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ایک خاص جو ان کے ووٹرز ہوتے ہیں ان کو خوش رکھنے کی، پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا کوائن کا دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس نظریے کے مخالف ہوتے ہیں وہ آپ کے بھی اتنی شدت سے مخالف ہو جاتے ہیں. جیسے اس کے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت شدت سے ان کا مخالف تھا اور اس لیے اس نے یہ کوشش کی. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات آپ نے یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی فیلئر کا ایلیمنٹ، جی بالکل ہے، سیکیورٹی بریچ ہے، کیسے نہیں ہے، کیسے اتنا قریب پہنچ گیا. لیکن اس کے جواب میں بھی آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی، امریکہ کا کمرشل کلچر. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہوٹل ہوتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ چاہے صدر بھی آ رہا ہو اپنا ایک پورشن کرائے پہ دے دیتے ہیں، اور دوسرے پورشن میں جو ان کے گیسٹ ٹھہرے ہوتے ہیں، جو دوسری تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، میں نے کئی دفعہ ایسی تقاریب میں اٹینڈ کیا جس میں انٹرنیٹ صرف امریکی نہیں، انٹرنیشنل لیڈرز آئے ہوئے ہیں اسی ہوٹل میں، واشنگٹن ہلٹن ہوٹل جو ہے. کیونکہ ہم لوگوں کا، پاکستانیوں کا وہاں آنا جانا بہت اس لیے ہوتا تھا کہ اس کے سامنے نیشنل بینک آف پاکستان کی برانچ تھی، تو ہم سب کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا جب تک کہ پھر پابندی نہیں لگی تھی کہ اب کوئی انڈیویجول وہاں نہیں رکھ سکتا اکاؤنٹ، اب صرف ایمبیسی رکھ سکتی، تو پھر ہمارا جانا بند ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ہمارا آنا جانا بہت تھا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہوٹل اپنی آمدنی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا جب اسی ہوٹل میں اور بھی گیسٹ ٹھہرے ہوں گے، اور بھی تقریب ہو رہی ہوں گی، اس میں کنفیوژن ہوگی. اور وہ جو اس نے خط لکھا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیسے لوگ ہیں، کیسے سیکورٹی والے ہیں، کیسے سیکرٹ سروس والے، نام بھی لے کے، کیسے FBI والے ہیں، کیسے لوکل پولیس والے ہیں، سب کا نام لے کے میں جا رہا ہوں، اتنے قریب پہنچ گیا ہوں اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی مجھے نہیں روک رہا ہے، کیسے سیکورٹی، وہ خود بھی لکھ رہا ہے. تو ایک تو امریکہ کو اپنے کلچر پہ اور غور کرنا پڑے گا. جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو میں بال روم بنا رہا ہوں اگر وہ مجھے آرام سے بنا لینے دیتے تو اب تک مکمل ہو چکا ہوتا اور وہ تقریب وہاں ہو رہی ہوتی، تو پھر کوئی خطرہ ہی نہیں تھا وائٹ ہاؤس کے اندر ہوتی. ایک تو یہ.
تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں جو آج سے 200 سال پہلے جو پالیسی بنی تھی کہ ہر شہری بندوق رکھنے اور خریدنے میں مکمل آزاد ہے، اس کو کوئی لائسنس نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے بھی بہت وائلنس ہوتا ہے اور اس پہ بھی ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، لیکن اس میں پھر سیاست آ جاتی ہے۔ انور صاحب، ویسے ایک بحث چھیڑی ہے اس واقعے نے گن کنٹرول کے حوالے سے اثر نو؟ چھیڑتی ہے، ہمیشہ چھیڑتی ہے، لیکن رہ کیوں جاتی ہے؟ وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا، جو رائفل ایسوسیشن ہے نا ان کی، ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے کہ یہودی لابی سب سے مضبوط ہے، لیکن ہم سیاسی والوں سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں امریکہ میں سب سے مضبوط لابی جو ہے رائفل ایسوسیشن کی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ ان کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ دیہاتوں میں رہنے والے بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، اور چونکہ ان کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ ان پہ پابندی لگ جائے گی، اس لیے پیسہ بھی بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو اب پریکٹیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کانگریس مین اور سینیٹرز کو چندہ دے دے کے خرید لیتے ہیں، ان کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ تو امریکہ کو اپنے اس پہلو پہ بھی نظر کرنا پڑے گا اور کسی طرح گن کنٹرول لاز یہاں نافذ کرنے پڑیں گے۔ انور صاحب، جیسے آپ نے درست حوالہ دیا کہ بہت سے جو واقعات پہلے بھی امریکہ میں پیش آئے ان کے حقائق آج تک سامنے نہیں آ سکے، خود صدر ٹرمپ کو کیمپین کے دوران بھی ان پہ اٹیک ہوا، اس کے بھی مکمل تحقیقات اور حقائق ابھی تک سامنے نہیں ہیں، لیکن یہ حملہ آور کیونکہ زندہ ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک جو ایونٹ تھا وہ بھی صحافیوں کا ایونٹ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر سوالات پیچھا کرتے رہیں گے اور اس کے حقائق سامنے آئیں گے، یا آپ کا تجربہ اگین وہی کہتا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے سے رہے گا معاملہ؟ سوالات تو آئیں گے اور جواب بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو پورے جواب نہیں دیے جاتے جیسا کہ میں نے کہا، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو عام ذہن جو ہے نا وہ اس کی جو سادہ ایکسپلینیشن بے شک وہ درست ہو اس کو قبول نہیں کرتا۔ عام ذہن یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے کسی سازش کے بغیر، اندر کے کچھ لوگ ملے ہوں گے اور انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے، اگر اندر کے لوگ ملے ہوتے جیسا کہ وہ جو تھے صدر کینیڈی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے نہ صرف ان کے قاتل کو بلکہ اس قاتل کو جو کے قاتل کو نہیں جس سے قاتل کو مارا تھا اس کو بھی، دونوں کو قتل کیا تھا، جیک روبی کو بھی اور آسوالڈ کو بھی، اور اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں پتا چلا کہ سارے ثبوت مٹا دیے گئے۔ یہاں کوئی ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ چاہتے تو آسانی سے اس کو ایک گولی مارنے کی ضرورت تھی، وہ مر جاتا، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ ہم نے تو صدر کی حفاظت میں گولی چلائی، لیکن انہوں نے اس کو گولی نہیں چلائی، زخمی تک نہیں ہوا ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت پکڑ لیا۔ تو اگر سازش ہوتی تو اس کو اس طرح صحیح سلامت نہیں پکڑتے۔ کورٹ میں بھی پیش ہوا آج اور سارا سلسلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوسرے واقعات کے بنسبت اس کے بارے میں تفصیلات زیادہ آئیں گی۔ انور صاحب، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سیکیورٹی عہدیداروں کے عہدے بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، جیسا کہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ تو خاموش ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، اس طرح اس کے اوپر کس قسم کا ریاکشن آئے گا ہمیں؟ ڈائریکٹر انٹیلیجنس سے تو کوئی دباؤ نہیں ہوگا، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو سیکرٹ سروس والے ہوتے ہیں ان کا تو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے امریکہ میں، جب صدر پہ اگر اٹیک وغیرہ ہو جائے تو وہ سارے کے سارے ان کو جو اس وقت ٹی پہ ہوتے ہیں، قصور ہو یا نہ ہو، ساروں کو وہاں سے فارغ کر کے ان کو دوسری جو ڈیسک جابز ہیں ان میں بھیج دیا جاتا ہے، سیکورٹی سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، یہ تو ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ پورا جو سلسلہ ہے اس پہ بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور اس میں مگر دشواری یہ ہے نا کہ جو ایک پروفائل بنائی جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ عموماً ان امپلائڈ ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ یہ آدمی پڑھا لکھا، صرف آپ نے کہا نا کہ صرف وہ گیم ڈیولپر نہیں تھا، امریکہ کی ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز کا گریجویٹ تھا، ماسٹرز بھی کیا ہوا تھا، بی ایس سی بھی کی ہوئی تھی اس نے، اپنے اسکول میں بھی بہت اس کے بارے میں کہتے تھے بارڈر لائن جینیس، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اسکول کی والی بال ٹیم کا بھی ممبر تھا۔ اس کے سارے کمنٹس پڑھیں، اس کے جو کلاس فیلوز تھے، اس کے جو نیبرس تھے، وہ کہتے ہیں بہت شریف انسان تھا، بڑا اچھا انسان تھا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، دوسروں کی مدد بھی کرتا تھا۔ تو اب آپ بتائیں اس کو کیسے وہ کسی کی نظر میں آتا؟ آخر میں انور صاحب، آج صدر ٹرمپ بڑی اہم میٹنگز کر رہے ہیں، ایران کی طرف سے ایک نئے مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں جس میں بالخصوص وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے جنگ بندی اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے بات ہو، نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بات اگلے مرحلے میں ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے لیے ایٹ دس پوائنٹ یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں، میرا اس کے بارے میں بالکل میری سوچ چلاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم میڈیا والے یہی بلیو کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں وہی ہو رہا ہے، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں 25% زیادہ پتہ نہیں چلتا، 75% چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں جب اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتا تھا، اتفاقاً ایک ریسٹورانٹ میں ہم گئے جو ہائی اینڈ ریسٹورانٹ ہوتا ہے، وہاں دیکھا کہ اس زمانے میں
ملا عمر کی حکومت تھی افغانستان میں، اور بہت سخت کشیدہ تعلقات تھے امریکہ اور ملا عمر کی حکومت کے، اور وہاں امریکی ڈپلومیٹس جو ہیں ملا عبدالسلام ضعیف جو اس وقت طالبان کے سفیر تھے اسلام آباد میں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لنچ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، ہم نے رپورٹ کر دیا، پھر ہنگامہ ہوا، پھر یہ وضاحتیں آئیں. لیکن میں تھا، میرے کچھ دوست تھے، ہم سب نے اکٹھے ہی کیوں نہیں، میں اکیلے کروں گا تو سارے پھنسیں گے، ہم نے اکٹھے رپورٹ کیا تھا. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ بالکل بات چیت ہو رہی ہے، در پردہ جو گفتگو ہوتی ہے اور جو لوور لیول پہ ہوتی ہے وہی سب سے افیکٹو ہوتی ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہائر لیول پہ کوئی پیش رفت ہوگی. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ کے قیمتی وقت آپ بات کر رہے تھے کہ در پردہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی بات پر دونوں طرف مطمئن ہوں گے دونوں فریق تو اس کے بعد ہی پھر اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جائے گا. ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.